अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा बनाना चाहती है, जिसके लिए ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। दूसरा, एग्जाम्पशन सेक्टर जिसको एग्जाम्पशन मिली हुई थी तकरीबन 150 अरब रुपए की, वो ख़त्म कर दी गई हैं। इकॉनमी पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार शब्बीर साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टैक्स फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के और साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इफ्तिखार शब्बीर साहब, 140 अरब के वो जो एग्जाम्पशन है, ये 150 अरब की हैं जो ख़त्म की गई हैं, अब इकॉनमी पर और आने वाले बजट पर उनके क्या असरात मुरतब होंगे? ये जो एग्जाम्पशन ख़त्म की गई हैं उसकी जगह वो रिप्लेस कर दिया गया टैक्स क्रेडिट से। ज़ाहिर है जब टैक्स क्रेडिट किया गया उसमें सर्टन कंडीशंस हैं जिसके बाद वो अवेल कर सकेंगे, तो उससे मेरा ख्याल है कि रेवेन्यू बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, जो टैक्स क्रेडिट है, अगर रिफंड्स लेने के लिए भी हमें इतने पापड़ मिलने पड़ते हैं, रिफंड नहीं मिलते, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट तो मिल रहा है, वो जो सेक्शन 100 सी है, अगर आप उसकी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, इस सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा मुतासर होगा? सबसे ज़्यादा सेक्टर जो अब ये अमेंडमेंट से मुतासर हुआ है वो आईटी सेक्टर है। ठीक है, क्योंकि अभी लोगों को नो हाउ नहीं था, हमेशा की तरह स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में नहीं लिया गया और ये ऑर्डिनेंस जो है नाफिज कर दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा, ये हुकूमती अखराजात को पूरा करने के लिए, ये टारगेट पूरा करने के लिए है, आप क्या समझते हैं? लगता तो बज़ाहिर यही है कि टारगेट पूरा करने के लिए, और बिल्कुल एक ये मिनी बजट टाइप है जो मेरे ख्याल में ये IMF की इंस्ट्रक्शन पे जारी किया गया है। क्योंकि ये बजट का भी हिस्सा बनाया जा सकता था, अगर बजट में भी ये तरामीम आ सकती थी, हो सकती थी, लेकिन उसे इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा, इफ्तिखार शब्बीर साहब, जो FBR कह रहा है हमने कोई IT सेक्टर के वो नॉन फाइलर पकड़े हैं, वो वाकई ऐसा था? नॉन फाइलर थे उसमें क्या? असल में ऐसा था कि पहले वो सेकंड शेड्यूल में जो क्लॉज 133 था उसमें IT का जो जितना भी था वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स था, एग्जम्पशन थी। ठीक है, उस हवाले से लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि हम FBR में रजिस्टर हो ना हो, हमारा तो वो है ही एग्जेम्प्ट, सेक्टर ही एग्जेम्प्ट है, लिहाजा वो पकड़े नहीं गए। असल में वो गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ। अच्छा, जब वो केस अदालत में जाएगा, जब अदालत में पता चलेगा ये एग्जाम्पशन थी जो FBR के उन्होंने क्रिएट की है असेसमेंट, वो ख़त्म हो जाएगी सारी? डेफिनेटली वो तो ख़त्म हो जाएगी। काशिफ अनवर साहब, जिसने इफ्तिखार शब्बीर साहब ने कहा टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आप टैक्स को बड़े करीब से जानते हैं, जो टैक्स क्रेडिट का लफ्ज़ एक नया इस्तेमाल हो रहा है, आप क्या समझते हैं वाकई टैक्स क्रेडिट मिलेगा इकॉनमी के, इसके जो इससे बेहतर होगी और जो टैक्स देनदगान है उनका एतमाद बहाल होगा इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये सब कुछ किया गया है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया गया है। टैक्स क्रेडिट में ये नहीं होगा कि आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन से आपको टैक्स क्रेडिट में दे दिया गया है। उसमें अब कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि आपको फुलफ़िल करने हैं। वो ये नहीं होगा कि पहले आप बिल्कुल आपने NTN नहीं लिया, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले अगर हम ये कहते हैं कि IT सेक्टर सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुआ है तो वो हम उसकी एक्सपोर्ट से कह रहे थे। अगर हम वो भी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने आप का जो कंपैरिजन करते हैं वो इंडिया के साथ करते हैं कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स IT की बहुत ज़्यादा हैं। हम भी ये चाहते थे कि हमारी IT की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हों, इस पे एग्जाम्पशंस दी गई थी। लेकिन अब चूँकि हमारी वो एग्जाम्पशंस को ख़त्म करना था, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि अगर हमारे FBR के जो टारगेट्स हैं अगर हम वो फुलफ़िल कर रहे हैं, हमारे वो क्वार्टरली टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, हम सब आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो फिर हम एग्जाम्पशंस को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? हमने क्यों यहाँ पर IT सेक्टर पे इन एग्जाम्पशंस पे कट मारा? हमने क्यों यहाँ पर उन्हें कहा कि हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे? लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को डॉक्यूमेंट करें, हम ये चाहते हैं कि हम अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे NTN होल्डर्स हैं जो अपनी रिटर्न्स को फ़ाइल नहीं करते और वो अपनी रिटर्न्स को फ़ाइल करें, वो टैक्स दें, उनका रिकॉर्ड हो, और जिस तरह से हम अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाह रहे हैं, ये सब बातें आपस में मिली हुई हैं। सिर्फ एक मकसद है डॉक्यूमेंट करना। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमें जो मिलता है रिफ़ंड लेने में हमें प्रॉब्लम आती है, टैक्स क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टैक्स क्रेडिट तो आपको मिल ही जाता है। वो अल्टीमेटली आपने एग्जाम्पशंस और टैक्स क्रेडिट में आपकी रिटर्न में फाइलिंग में आपने उसका एक फ़र्क होता है कि वो आप उसको फाइल करते हैं कि ये चीज़ एग्जेम्प्ट है, लेकिन जहाँ पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलना होता है वहाँ पर आप उसको टैक्स क्रेडिट में ले जाते हैं। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये रिफ़ंड है। रिफ़ंड, टैक्स क्रेडिट, एग्जाम्पशन, ये तीनों अलग बातें हैं। काशिफ साहब, जो अब ये एग्जाम्पशन ख़त्म की गई हैं,
آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ٹی سیکٹر اسی طرح اپنے ڈگر پہ رہے گا, اسی روش پہ رہے گا, یا دیکھیں ہمارا ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے, جس کی بہت سی وجوہات ہیں. الٹیمیٹلی وہ ڈپارٹمنٹ کے پھر وہی اگر ہم وہ اپنا رونا بار بار وہی روئیں گے کہ جی ٹیکس جو ٹیکس میں آتا ہے اس کے لیے پرابلمز ہیں. صرف ایک پرسیپشن ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے پرابلمز اس کو ہے ڈاکومنٹیشن اس کے لیے. پھر جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے جو اپنی ریمیٹنسز منگوانی ہے وہ بھی وایا پراپر چینل منگوانی ہے, اور اگر شاید if I am not wrong وہ 80% سے زیادہ آپ کی فورن ریمیٹنسز آپ کے آن لائن بینک کے اندر آئیں گی تو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا, جس میں اور بھی بہت سی کنڈیشنز لگائی گئی ہیں, جو شرائط لگائی گئی ہیں. تو ٹو ون ایکسٹینڈ اینڈ ان مائی پرسنل اوپینین یہ اچھا ہے. دیکھیں اگر آپ ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے فری لینسرز ہیں, ہمارے کون کون سے آئی ٹی کے ایسے بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں, کیا گورنمنٹ کے پاس ان کی انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہاں آپ سمجھتے ہیں درست اقدام ہے, یہ درست اقدام ہے, عمر اقبال خواجہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح ابھی کاشف انور صاحب بتا رہے تھے, انڈیا کو دیکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے, ایگزمپشن ختم کی ہیں تاکہ ہماری بھی اکانومی ڈاکومنٹیشن کی طرف آئے. لیکن جس طرح ایگزمپشن ختم کر کے ایپٹما کو پہلے 10 سال میں جتنی بھی ٹیکس کریڈٹ دیا گیا, رعایت دی گئی, ایکسپورٹ تو جتنی توقع تھی اس کے مطابق نہیں بڑھ سکی, اس کے رزلٹ بھی صاحب کے سامنے ہیں. کیا اس کو آئی ٹی پہ جو ختم کی گئی ہیں ایگزمپشن, اس کی وجہ سے کوئی آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ پہ امپورٹ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آئی ٹی کا مسئلہ کیا ہے. آئی ٹی سیکٹر کی جتنی فری لانسنگ ہوتی ہے نا, اس کی پیمنٹ پے پال جو اس طرح کی کمپنیوں سے آتی ہے, وہ پے پال اور دوسری کمپنیاں کیا کرتی ہیں, دے آر بیسیکلی گارنٹرز. جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ کام بھی اس کے پاس سبمٹ ہوتا ہے, اور وہ تیسری جو فریق جس کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ پیمنٹ ان کے پاس سبمٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو محکمہ انکم ٹیکس چاہ رہا ہے نا وہ زیادتی ہے. ان کو پیمنٹ تو ہمیشہ پے پالیسی آئے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ ایکسپورٹر ہیں, یہ پاکستان میں کام نہیں کر رہے. ایکسپورٹر کو ساری دنیا میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا. یہ ایک خام میں حیصل کریٹ کر رہی ہے. یہ بالکل زیادتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ, آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ بالکل زیادتی کی جا رہی ہے, بغیر سمجھے کہ اس سیکٹر کی ڈائنامکس کیا ہیں, اس سیکٹر کو کیسے چلنا چاہیے, اس کو کیسے ٹیکس ہونا چاہیے. فری لانسنگ کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. تقریباً $80 کروڑ کی پچھلے سال میں فری لانسرز نے یہاں پر پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں. اس میں کوئی غیر قانونی ریمیٹنس نہیں ہے. وہ بیچارے کام کرتے ہیں اور ان کو پے پال کے تھرو پیمنٹس آ جاتی ہیں اور انہیں اپنے اکاؤنٹ. اس میں مجھے بتایا حکومت کو کیا تکلیف ہے, وہ تو پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح افتخار شبیر صاحب کہہ رہے تھے کورٹ میں جا کے ختم ہو جائیں گے, ڈیفینیٹلی. پھر وہ جو افسر نے جو شاباش وصول کی ہیں وہ سر وہ اس افسر نے زیادتی کی ہے. یہ بیوروکریسی کا پاکستان میں بڑا پرانا ہتھیار ہے, صرف اپنا اختیار بڑھانے کے لیے ناجائز قسم کی لیجسلیشن کروائی جاتی ہے. دس از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہرٹ آئی ٹی انڈسٹری. آپ پاکستان کی ریمیٹنسز کے اوپر افیکٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ٹیکس ہونے نہیں چاہیے. ایکسپورٹ ساری دنیا میں ٹیکس فری ہوتی ہے. آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کا بھی 1% ہی ٹیکس کر رہے ہیں نا, اور بھی کوئی لیدر جو بھی ایکسپورٹ ہے اس کا ریٹ 1% ہی ہے. اگر ان بیچارے جوان بچوں, میں بتاؤں اس کے ساتھ بڑا نقصان ہوگا. یہ 1000 بچہ ہے, اس کو مت تنگ کریں. خام میں ان کو ٹیکسز کے نوٹسز جائیں گے اور ایک ڈی ٹریک کیا جائے گا ان کو. جس طرح نیگیٹو ٹرینڈ کے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں, یہ تو فضول بات ہے. دیکھیں جب, اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو امینڈمنٹ آرڈیننس ہے یہ حکومت کو سمجھ نہیں آئی. بڑی یوزفل قسم کی ٹیکس کریڈٹس تھی یا ٹیکس کی ایگزمپشن جو ختم کر دی گئی. حکومت کو تجاویز دی جاتی ہے نا, وہ ایف بی آر کی طرف سے بھیجی گئی ہوں گی نا, یہ اپلیکیشن انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. مثلا ایک انہوں نے ختم کیا ہے کہ جی پہلے ہوتا تھا فریش گریجویٹس کو جو رکھے گا اس کو ایک ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا, وہ ختم کر دیا. بھائی اس طرح تو آپ نے حوصلہ شکنی کی ہے کہ لوگ فریش گریجویٹس کو نہ رکھیں. پھر ایک تھا کہ اسٹریٹ ڈیڈکشن ملتی تھی ہمیں یہ ڈونیشنز کے اوپر, اگر پاکستان کے مایا ناز چیریٹی کے اداروں کو دیتے تھے, اب وہ ختم کر دی ہے. بھائی اس کو ختم کرنے کا لاجک بھی تو, اس کا ٹیکس والوں کو کیا نقصان ہے. حکومت پاکستان کو ٹیکس نہیں خالی کلیکٹ کرنا, اس نے ملک میں روزگار بھی پیدا کرنا ہے, اس نے مل کے انڈسٹری بھی لگانی ہے. 65B میں نئی انڈسٹری لگانے پر 10% ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا, وہ ختم کر دیا گیا. ارے بھائی اسی سے تو انڈسٹری لگی ہے. اگر انڈسٹری اس لالچ میں کہ مجھے 10% ٹیکس کریڈٹ ملتا جائے گا اور انڈسٹری لگاتا ہے تو میں لوگوں کو روزگار ملے گا. کئی ایسے کنسرنس کے ساتھ وکالت کرتا ہوں, ان کا وکیل ہوں, جنہوں نے بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ کیا اور انہوں نے 1000 نوکریاں کریٹ کی پچھلے لاسٹ 10 ایئرس میں, اونلی ڈیو ٹو کریڈٹ انڈر سیکشن 65B, سملرلی 65D. یعنی کہ آپ نے اس طرح کی وہ چیزیں وڈرا کی ہیں جن کا بالکل کوئی پرپز نہیں تھا. اچھا عمر اقبال خان صاحب, ایسے حالات میں جب کرونا بھی چل رہا ہے,
IMF سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں، اس میں جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں جی، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے نام پر ایک نیا آرڈیننس ہے. میں یہ سمجھتا کہ جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے جس کو ہم لینڈر کہتے ہیں وہ IMF ہے، وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا قرضہ واپس کرنے جوگے پاکستان ہو وہ جائے. تو ہر کسی کا حق ہے، ہر جو ایک قرضہ کا حق دیتا ہے. ہے، جی وہ تو حق ہے اس کا. لیکن دوسری طرف قرضہ لینے کے بھی کچھ، لینے والے کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. جی اس نے بھی تو اپنے سارے سبجیکٹس کو پالنا ہے. بیسکلی IMF تو یہ چاہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹس کے تھرو پاکستان کی حکومت کو ایک فسکل ڈسپلن میں لایا جائے. لیکن یہاں پر بھی آپ نے نا ہمارے جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگنور کر دیا. مثلا اس میں سیکشن 17 کو abolish کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس کے تحت رعایتی قرضے حکومت ایشو کرواتی تھی اسٹیٹ بینک سے، اور کچھ ایسے سیکٹرز کے جن کو ضرورت ہوتی جیسے ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹرز کو دیتے تھے. جیسے آپ گرین انڈسٹریز کو دیتے تھے جو پہلی دفعہ لگاتا تھا. جیسے آپ یہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، نیا پاکستان نوجوان اسکیم ہے، اس کے لیے دیتے تھے. اب کیا ہوگا کہ اس کے لیے بھی اسٹیٹ بینک حکومت کی ڈائریکشن کا پابند نہیں ہوگا. میرے خیال میں ہر چیز کو ہم نے ضرور کریں. فسکل ڈسپلن از مسٹ ان دس کنٹری. اب نئے نوٹ چھاپنے سے بھی انکار کر سکتا ہے. حکومت کی مجبوری ہے اسٹیٹ بینک کو خود مختار ادارہ بنانا، یا حکومت خود بخود اس کو علیحدہ کرنا چاہ رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے تجربات کیا کہتے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد آج جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عمر صاحب، میرا خیال ہے حفیظ شیخ صاحب کی جو چھٹی ہوئی ہے نا اس کی سریحن وجہ بھی یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے یہی بات کی ہے کہ ہی ہیز ناٹ پراپرلی نیگوشیٹڈ. اس نے $500 ملین لینے کے لیے، $50 کروڑ لینے کے لیے یہ 2 آرڈیننس کی شرائط مانی ہے جو کہ اس میں بہت ساری ناجائز باتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں تو کوئی اتنی اچھی گڈ نیگوسیشن نہیں ہے. آپ IMF کو اپنا کیس ہی نہیں ایکسپلین کر سکے کہ یہ جو ایگزمپشن آپ کو میں بتاؤں، یہ 140 ارب کی ایگزمپشنیں جو سمجھ رہے ہیں نا، اس کے نتیجے میں ٹیکس نہیں جنریٹ ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کیسے نہیں ہوگا ٹیکس جنریٹ. زیادہ تر کمپنیاں جو ٹیکس دے رہی ہیں، جو ان ایگزمپشنز کی زد میں آ رہی ہیں، وہ پہلے منیمم ٹیکس رجیم میں فال کر رہی تھی. انہوں نے تو وہی منیمم ٹیکس رجیم ہی دیتے جانا ہے، وہ تو پہلے حکومت کو مل جانا. اب یہ خام ایگزمپشنوں کا بھی بیڑا کر دیا آپ نے. کم از کم وہی بات ہے کہ پہلے گراؤنڈ ورک کیا کرے. 2 مہینے کم از کم سٹیک ہولڈرز کو دعوت ہی دے دیا کرے کہ ان کے کمنٹس ہی مانگ لیا کریں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. بالکل آپ کو میں بتاؤں، اسٹیٹ بینک کا جو خود مختاری کے نام پر آرڈیننس لایا گیا ہے، یہ خود سری کے مترادف ہے بات. اچھا، خود مختاری پہ زیادہ پھر سوال خود سری پہ اٹھ رہے ہیں. خود سری پہ، کیونکہ ایک تو اسٹیٹ بینک نے اپنے لیے سہولت پیدا کر لی ہے کہ کوئی بھی احتسابی ادارہ، نیب، FIA، کوئی بھی احتسابی ادارہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اسٹیٹ بینک کا اپنا بورڈ اس کی منظوری. احتسابی اداروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن بعد میں آگے آپ سے پوچھوں گا احتسابی ادارے کیوں ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، یا پھر دوسرے سیکٹر ان کی ضد میں آئیں گے. کاشف نگر صاحب، اگر اسٹیٹ بینک کو خود مختار ادارہ بنا دیا جاتا ہے، اکانومی پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثرات ہوں گے؟ کیونکہ بہت کم شرح پہ جو سود اسٹیٹ بینک دیتا تھا وہ بند ہو جائیں گے، جاری رہ سکیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ آرڈیننس اب آیا ہے اور کیا یہ آرڈیننس پاس ہو گیا ہے؟ اس پہ کام کب شروع ہوا؟ 2015 میں اس پہ کام شروع ہوا. کیا اس سے پہلے کوئی آرڈیننسز نہیں آئے؟ ہم نے اپنے اس کو امینڈمنٹس نہیں کی، ہم مسلسل اس میں امینڈمنٹس کر رہے ہیں. کیا ہم ایک ادارے کی خود مختاری نہیں چاہتے؟ ہم کیا بار بار بات کرتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، ہم کیا بات کرتے ہیں کہ پولیس کو آزاد ہونا چاہیے. اب اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا آزاد ہونے کے لیے جا رہا ہے، SCCP آپ کا آزاد نہیں ہے. کیا یہی شرائط SCCP میں نہیں ہے؟ بات یہ ہوئی کہ خود مختاری کی. دیکھیں، کیا ابھی یہ جو بل ہے نا، جو سب سے بڑی کنفیوژن ہے، ابھی یہ بل پاس نہیں ہوا، اب یہ کیبنٹ نے پاس کیا ہے. اب دیکھیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سپریم باڈی جو ہے، آرڈیننس کے ذریعے آ رہے ہیں سر، نہیں آرڈیننس کے ذریعے، اٹ ہیز ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ. اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے، یہ پارلیمنٹ میں جائے گا، وہاں پر ڈیبیٹ ہوگی، ڈیبیٹ کے بعد یہ پاس ہوگا. اب بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں
وہ کیا کریں گے, وہ اس کو پاس کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور وہاں تو صرف یس اور نو کے نعرے لگتے ہیں, بعد میں کسی سے پوچھا جائے یہ قانون کیا تھا, وہ میرا 100 میں سے 10 لوگوں کو نہیں پتا تھا قانون کون سا پاس ہوا ہے. پھر بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے نالائق لوگ اپنی پارلیمنٹ میں بٹھائے ہیں تو پھر ہمیں الیکشنز نہیں کرانے چاہیے. اگر ہم اپنے الیکشنز یہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ پہ اعتماد ہے, ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی ساری پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, تو پھر ہمیں یہ بات نہیں کرنی زمین چاہیے. حقائق کی جب بات آتی ہے, زمین حقائق کے تو لیے تو ہمارے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ عوامی نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہیں. زمین حقائق ان سے بہتر کون جانتا ہے, اس کے باوجود ایسے قانون پاس ہوتے ہیں جو عوام کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی وہ بالِ جان بن جاتے ہیں. دیکھیں ہم بار بار ایک بات کیا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی. دیکھیں پارلیمنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں. اگر ایک پوائنٹ یہ آ گیا ہے, اگر یہ چیزیں آئی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ کو اجازت نہیں دینی چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا ہیڈ ہوگا اسے 3 سال اور پھر 5 سال اور پھر اس کو دوبارہ ٹینیور نہیں دینا چاہیے. کیا, اور ایک سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر رضا باقر صاحب بیٹھے ہیں, کیا وہ پارلیمنٹ کی مرضی سے آئے ہیں؟ کیا ڈاکٹر رضا باقر صاحب بیٹھے ہیں, کیا وہ کہاں سے آئے ہیں؟ سب کو امپورٹ کیا گیا سر, اکانومی کی بہتری کے لیے, معاشرت کی بہتری کے لیے ان کو لایا گیا. اگر ہمارے گورنر صاحب, اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب امپورٹڈ ہو سکتے ہیں اور ہم آواز نہیں اٹھاتے, تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک ادارے کو ہم خود مختار کرنا چاہ رہے ہیں اور ایسی اس میں شکیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں, ہمیں ان باتوں کو اٹھانا چاہیے ہے, انہیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے. اور دیکھیں جو حکومت ہے, چاہے وہ فسکل پالیسیز ہوں, چاہے وہ مانیٹری پالیسیز ہوں, اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ویلفیئر آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, ویلفیئر آف دا پیپل آف دا کنٹری ہوتا ہے. دیکھیں اگر یہ لائے جا رہے ہیں خود مختاری کے لیے, میں خود سری کی بات نہیں کر رہا, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف جانے کی بات نہیں کر رہا. اب اگر آپ کا ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا اور آپ نوٹ زیادہ چھپوا دیتے ہیں, تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اگر آپ اپنے روپی کو انڈر ویلیو رکھتے ہیں اور آپ پچھلی گورنمنٹ اس کو دبا کے رکھتی ہے اور اگلی گورنمنٹ الزام یہ لگاتی ہے کہ آپ نے ڈالر کو سپریس کر کے رکھا, اگر آپ کرتے تو شاید اتنے حالات خراب نہ ہوتے. تو اگر ایک باڈی آپ کی آٹونومس بن جاتی ہے اور وہ غلط فیصلے آپ کو نہیں کرنے دیتی, تو دیکھیں ود دا کنڈیشن کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف نہ ہو, لوگوں کے حق کے خلاف نہ ہو, تو اٹانومس باڈیز کا بننا ایسی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی اجازت پارلیمنٹ دے. یہ نہ ہو کہ ہمیں باہر سے ڈکٹیشن آئے, ڈکٹیشن کے آنے کے بعد ہم اس فیصلے کو منوان حمایت کر دیں. ٹو مائی پرسنل اوپینین, جہاں ہم یہ فیصلے کرتے ہیں, جہاں تک نیب اور ایف آئی اے کی بات ہے, یہ ایس سی سی پی کے بھی ایکٹ کے اندر ہے کہ ان کے بورڈ کی مرضی کے بغیر ان کے ملازمین کو ایف آئی اے اور جو نیب ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی یہ آ رہا ہے, تو پھر ہم اس پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ خود مختاری پہ اعتراض نہیں ہے جی, جو اصل آواز جو اٹھائی جا رہی ہے وہ خود سری پہ اٹھائی جا رہی ہے. دیکھیں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, افضل صاحب ایک بات بتاؤں, 2015 کے بعد سے, 2015 میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ کیا میں آئی ایم ناٹ سپورٹنگ دا عمران خان گورنمنٹ, 2015 میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ مسلم لیگ نون کی. یہ 2015 سے اس امینڈمنٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا. بہت سے ڈرافٹس آئے ہیں, بہت سے ڈرافٹس گئے ہیں. جون سا ڈرافٹ انڈر ڈسکشن ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا. اس سے پہلے کئی ڈرافٹس ہیں. دیکھیں کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ڈرافٹس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوں جو ڈرافٹ جو لاسٹ نہیں ہے. ہم تو جو منسٹری آف فائنانس ہے, انہوں نے جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ٹکٹس لگائے ہیں, ہم تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ بہت اچھا ہے, ہم جو بات کرتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر سے ڈسکس کیا جانا چاہیے, تو اگر عوام اس کے خلاف بول رہی ہے, ہمارے اکانومسٹس ان ایسی شکوں کے خلاف بول رہے ہیں, تو انہیں چینج کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, دس از اے پروسیس. جی پروسیس. افتخار شبیر صاحب, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ایگزامپشن ختم کیے, اگر حکومت ان کو نہ ختم کرتی, دوسرا آپشن کیا تھا؟ کیونکہ آنے والا آگے بجٹ ہے اور حکومت کے جو حکومتی ٹیکس ہدف ہیں ان کو پورا کرنا ہے, تو آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں اس کے حوالے سے؟ میرے خیال میں تو یہ ایگزمپشنز کو اس سٹیج پہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ابھی 2-3 ماہ ہی رہ گئے تھے بجٹ آنے میں. جون میں بجٹ آ رہا تھا, اگر کوئی امینڈمنٹ لانی بھی تھی تو اس کو پارٹ آف بجٹ بناتے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایگزمپشنز اور ٹیکس کریڈٹ میں فرق کیا ہے. ایگزمپشنز جو ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی اویل کر لیتے ہیں, اس میں آپ کو سپوز آپ 0 ٹیکس پے کریں, لیکن ٹیکس کریڈٹ از سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشنز. اب جیسے آئی ٹی سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں اگر گئے تو اس میں 4 کنڈیشنز انہوں نے لگا دی ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس کریڈٹ اویل کرنا ہے سبجیکٹ ٹو 4 کنڈیشنز. اس میں پہلی چیز ہے آپ ٹائملی انکم ٹیکس ریٹرن دیں, پھر آپ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ ٹائملی دیں, ود ہولڈنگ ٹیکس جو آپ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں
سیلریز پے کر رہے ہیں، رینٹ پے کر رہے ہیں، اور چیزوں پہ کر رہے ہیں، وہ ٹائملی ڈپازٹ کرائیں. اور اگر آپ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہیں تو چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی ریٹرنز بھی ٹائملی دیں. تو یہ تو کنڈیشن ہے، اس کے بعد آپ ٹیکس کریڈٹ اویل کر سکتے ہیں. افتخار شبیر صاحب، جتنے ریٹرن ایک بندہ جمع کرواتا ہے، انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا ہے، سیل ٹیکس کی جمع کرواتا ہے، ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع کرواتا ہے، اب جو پروفائل اپڈیٹ کی ریٹرن فائل کرواتا ہے، کون کون سے جو وزن ہیں یا وہ شرائط ہیں جو ایک ٹیکس پیئر کو پوری کرنی ہوں گی؟ ٹیکس پیئر تو اس میں پس گیا ہے نا اس شرائط کے. جو بھی آپ نے برڈن ڈالا ہے وہ ڈائریکٹلی ٹیکس پیئر کے اوپر ہے. اتنی ریٹرنز ہیں، نہ آپ کوئی نو ہاؤ دیتے ہیں، نہ لوگوں کو کوئی بتاتے ہیں، نہ کوئی آپ کم از کم کو بروشر جاری کریں. اپیئر کو چاہیے اتنا ان کے پاس فنڈز ہیں، کوئی سیمینار کریں، کوئی لیکچرز کریں، اویئرنیس پیدا کریں. یہ افتخار صاحب کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، چیمبرز کی ذمہ داری ہے، ٹیکس بار کی ذمہ داری ہے، کن کی ذمہ داری ہے؟ جو بھی آرڈیننس آتا ہے یا کوئی ایس آر او آتا ہے اس کو ڈسکشن کے ذریعے پاس کروا جائے، کس کی ذمہ داری میں شامل ظاہر ہے؟ ہے نیچرلی یہ ڈائریکٹلی ذمہ داری تو بورڈ کی بنتی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بنتی ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لیں، چیمبر والوں سے، بعض والوں سے رابطہ کر کے ایک میوچول کوئی میٹنگ رکھیں، کوئی سیمینار آرگنائز کریں، تو لوگوں میں شعور پیدا کریں اس کا. یہ تو نہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ان کے اوپر ایک ٹیکس امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اب جیسے یہ سیکنڈ امینڈمنٹ آیا ہے، اب بجٹ بھی آنے والا ہے، اس میں ظاہر بات ہے ریٹرن بھی آگے نہیں جائیں گی. اس میں کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مشکلات کریٹ ہوں گی؟ ظاہر مشکلات ہی ہو رہی ہیں. ابھی تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایگزمپشن اور ٹیکس کریڈٹ میں فرق کیا ہے. وہ تو ابھی اسی کنفیوژن میں اوپر سے بجٹ آ جائے گا. تو یہ تو جو ٹیکس ریٹس ہیں ان پہ فرق پڑے گا، جو مہنگائی پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے جب ایگزامپشن ختم ہوتی ہیں، اس کے عام عوام پر بھی اثرات ہوتے ہیں. نہیں ڈائریکٹلی تو اس پہ میرا خیال ہے عام عوام پہ تو اس کا اس طرح تو اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ زیادہ جو یہ 3-4 سیکٹرز ہیں جن میں یہ ایگزمپشن ختم کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، عوام پہ اس کا میرا خیال براہ راست تو اثر نہیں پڑے گا، ڈائریکٹلی کوئی اثر نہیں پڑے گا. عمر اقبال خواجہ صاحب، جس طرح اسٹیٹ بینک کو ہم بات کر رہے تھے، اگر اس کو خود مختار بنا دیا گیا، جو حکومت اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے کوئی ایمرجنسی کی صورت میں پیسے نوٹ چھپوا کر اپنے اخراجات کو پورا کرتی تھی، اس کے بعد یہ ممکن ہو سکے گا؟ وہ اختیار ختم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ تو کیبنٹ نے پروف کر دیا ہوگا اور ویب سائٹس پر اس کے اوپر اویلیبل ہے، اور اس کے اوپر ہم باقاعدہ اپنے تاثرات بھی دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کو ہوا میں بات کریں. یہ آرڈیننس ہیز بین اپرووڈ بائی دا کیبنٹ. ٹھیک ہے. اور اب اصل بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ منوانی کرنا ہے، بات یہ خود مختاری کی کیا اس وقت جو آرڈیننس موجود ہیں، یہ اس وقت جو لیجسلیشن ہے، اٹ از مور دین سفیشینٹ. اسٹیٹ بینک کا گورنر آزاد ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہے. کیا ضرورت ہے اس کو اپنا ٹینیور 6 سال سے 10 سال پہ لے کے جانے کی؟ آپ ایسی حکومت میں، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، 10 سال کے لیے ایک اگر اسٹیٹ بینک کا گورنر رکھیں گے کہ کیا اشر ہوگا یہاں پر؟ آپ یہ دیکھیں کہ اور اس کی بعد اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہ کہ نیب کرے. ایس سی سی پی کا کوئی ایسا ایکٹ نہیں جس میں نیب کو وہ منع کرتا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں کہ اجازت لینی پڑے. یہ کون سا قانون ہے کہ جی بورڈ اجازت لے؟ ایسے ادارے ہیں جن پہ احتسابی ادارے جن کو کام نہیں کر سکتے، صرف عدلیہ اور فوج کی حد تک ہے. نیب کو عدلیہ اور فوج کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت نہیں. باقی کسی بھی ادارے پہ اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہیں. ویسے تو نیب آرڈیننس اسٹارٹس ود ایوری پرسن. یہ بھی ان 2 اداروں کی ایک منطق ہے، جی ہم آؤٹ آف دا سفیئر ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. باقی کوئی پاکستان کا ادارہ نیب کے ایمبٹ سے باہر نہیں ہے. یہ آپ کو نیب آرڈیننس کو اگر ہم اسٹڈی کریں، اس آرڈیننس کے بعد اب اسٹیٹ بینک جب خود مختار ہو گیا، ایک افسر کے اب حکومت کے اور جو اسٹیٹ بینک کے درمیان جو مذاکرات پہلے جیسے تاثر تھا، حکومت کا ادارہ ہے، جب چاہے گی نوٹ چھاپ لے گی، جب چاہے گی اپنا خرچات پورے کر لے گی. پھر اب کیا قرضے پھر کس طرح لیے جائیں گے؟ گرنٹر یا پھر اسٹیٹ بینک بنے گا یا اور کوئی چیزیں ہوں گی؟ یہ کمرشل، یہی تو مسئلہ ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے اس آرڈیننس کے بعد اب کمرشل بینکوں سے ڈائریکٹلی قرضے لیا کریں گے، مہنگے قرضے لیا کریں گے. دیکھیں نا آپ کر کیا رہے ہیں، قرضے تو پاکستانی حکومت نے لینے ہی لینے ہیں. پھر بینک اپنی شرائط پر وہ کمرشل بینکوں سے نیگوشیٹ کر کے لیا کریں گے قرضے، اور مہنگے قرضے لیا کریں گے. یہ اٹ ول کریٹ انفلیشن ان دا کنٹری. یہ آپ سمجھ نہیں رہے اس چیز کو کہ آپ وفاقی دیکھیں. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کو لون دینے والی ڈونر ایجنسیز لون دینے کو تیار نہیں ہیں. ان تینوں گراؤنڈ ریئلٹیز کو رکھ کر یہ جو ہم اوپینین میکنگ یہ تو کر رہے ہیں، ہم آپ کے پروگرام کے تھرو اس کے اوپر اپنے اوپینینز دے رہے ہیں، تاکہ شاید یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے. یہ اوپینین میکنگ کے بغیر نہ کرے. آئی ایم ایف سے ایک چیز آتی ہے، یہ ڈرافٹ تو بنایا ہے، اس پر کون سی ڈبیٹ ہوئی ہے 2015 سے؟ نہ کوئی ایسا ڈرافٹ کبھی پہلے ہے، یہ تو بنایا ہے اوپر سے. اور آپ نے چونکہ ان سے قرضے کی $6 بلین کی آپ کی اسکیم چل رہی ہے، اس کو آپ نے اویل کرنا ہے اور آپ کی مجبوری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کاغذ پہ یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں،
یہ تو لیکن جب عمل آپ درآمد گراؤنڈ میں ہوگا جاتے اور ہیں جب زمین آپ حقائق اوپن دیکھیں ہوں گے پاکستان چیزیں- میں ایکسپورٹ کو اگر آپ 2.5% پہ قرضہ دیتے ہیں اور آپ کو دینے سے روک دیا جاتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کے ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر سفر کریں گے اور الٹیمیٹلی آپ کی ڈالر کی انفلو کم ہوگی. افراط زر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب دوں گا عمر صاحب. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عمر صاحب. بات یہ ہو رہی ہے کہ سر یہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری پہلے ہی کافی زیادہ دی ہے. ٹھیک ہے. ان کے کسی آپریشن میں حکومت کی مداخلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انٹرسٹ کا ریٹ یہ خود مقرر کرتے ہیں. اگر ان کے پریزنٹ لیجسلیشن دیکھیں تو بڑی زبردست لیجسلیشن ہے. ہاں اگر آپ نے اس میں امپروومنٹ لانی ہے، میں آپ کو بتایا ایک پروسپیکٹو ہے لینڈر کا جو IMF ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے کہ فزیکل ڈسپلن لائیں، لیکن یہاں پر آپ نے کوئی سبجیکٹ جو ہے نا آپ کا وہ ایک پورا ملک ہے. نہیں، جو IMF کی ڈائریکشن ہے اس پہ لان کے لیے حکومت میں کوئی ڈسپلن آئے، کیا وہ حکومت کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ عوام کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ بیسیکلی عوام کو تو نہیں کنٹرول کرنا چاہتے. میں فرینک سی بات کروں، یہ حکومت کی شاہ خرچیوں کو ہی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے لیکن یہ تو اچھی بات ہے، عوام کے لیے تو اچھی بات ہے. اگر شاہ خرچیاں کنٹرول ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک پہلے فسکل ڈسپلن ایکٹ آیا تھا مشرف کے دور میں، جس میں ایک حکومت کے خرچوں کی حد مقرر کی گئی تھی، اس سے اوپر نہیں کر سکتے. ہمیں اس طرح کی لیجسلیشن کی طرف خود جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار دیا دے. یہ لیجسلیٹر کا اختیار ہے، وہ کیا مقرر کرتا ہے حد وہاں تک رکھے اور اس کی چاہے اوور سائٹ باڈی بنا دی جائے. لیکن اگر آپ اس طرح دیکھیں جتنے بھی آرڈیننس آ رہے ہیں نا، ایون انکم ٹیکس کا امینڈمنٹ، یہ اس میں سرکاری افسروں کے اختیارات کو بڑھایا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، وہ ملک کے مفاد کے لیے کام ہی نہیں کرتی. وہ ایسی ریچز کریٹ کر دیتے ہیں. جیسے یہ ابھی IT سیکٹر کو کہا جا رہا ہے 4 شرائط پوری کرے پھر ٹیکس کریڈٹ ملے گا، وہ ملے گا ہی نہیں. میں ابھی ریسنٹلی یہاں پر پاکستان میں سروسز سیکٹر کو اتنا بڑا دھچکا، یعنی کہ LTO لاہور جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کسی کا ریفنڈ ہی نہیں ایشو کر رہا. وہ آرڈیننس کو اپنے حساب سے امینڈ کر رہا ہے اور انٹرپریٹ کر رہا ہے، اور جو FBR کی اپنے ہی کی ہوئی سرکولر ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. ہمارے ملک میں تو عمر صاحب، یہ کل میں ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، جج صاحب ہیں سابق، تو ان کو ایک نوٹس FBR کی طرف سے آیا ہوا ہے. وہ ان کی پراپرٹی ڈکلیئر ہیں کوئی 1994 سے 98 سے، ان کے ریٹ خود بخود اس افسر نے لگا کے اسیسمنٹ کر کے، وہ 20,000 کی یا 25,000 کی جب پراپرٹی ہوگی، اب اس کی خود ہی اس نے اسیسمنٹ لگا کے 50 لاکھ کا اس کو ٹیکس بھیج دیا لگا کے. تو یہ جو اندھا دھند نوٹسز ہیں اور اسیسمنٹ ہیں، یہ تو ملک کے لیے بھی، ٹیکس پیئر میں خوف پیدا کرنے کے لیے بھی، اور جو ہمارے ٹیکس اہداف ہیں ان کے لیے بھی مشکلات تو وہی پیدا کرتی ہیں. میں یہی تو سر آپ کو گزارش کر رہا ہوں، ود ڈیو رسپیکٹ میں کہتا ہوں افسر ہمارے کام نہ کرنے کے تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. اچھا عمر صاحب، بالکل میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، یہ جتنے ابھی اندھا دھند نوٹسز آئے ہیں 80% ٹیکس پیئر نے وہ اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وداؤٹ کنسلٹنگ دیئر ویل اسٹیٹمنٹس ان کو نوٹس بھجوا دیں. ان کا ریٹ انہوں نے خود لگایا نا اسیسمنٹ کرنے والوں نے. پہلے آپ یہ نہیں، اب میں نے 20,000 کی پراپرٹی ڈکلیئر Undisclosed کی ہے، تو تو وہ اب چیز، انہوں نے وہ 50 لاکھ کی بنا دی ہے. سر اگر وہ پراپرٹی میں نے 20,000 پر بھی ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا تو وہ ڈسکلوزڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ والا نوٹس جو 176 کا بھجوا رہے ہیں وہ بھیج ہی نہیں سکتے. وہ بھجوائیں 100، اگر ان کو ان کی ویلیویشن پر اعتراض ہے، پراپر ایک نوٹس بھیجیں. افسر کو پوچھنے والا کون؟ کوئی نہیں ہے نا. تو احتسابی ادارے یا دوسرے کوئی کبھی حکومت یا قانون کو ایسا ہے، ٹیکس پیئر اور حکومت دونوں ایک پارٹنر ہے. اب پارٹنر کو نہیں، محسن پاکستان ہے جو ٹیکس پیئر ہے، وزیر اعظم کہتا ہے محسن ہے ہمارے، اور یہ ان کے ساتھ وہ برا اشر کرتے ہیں. ٹیکس پیئر کی تو ریمیڈی کوئی نہیں ہے. میں کئی کیسز کر چکا ہوں جس میں ٹیکس پیئر کو 1 بلین سے لے کر 4 بلین تک ہوائی ٹیکس لگا دیا گیا، بعد میں پہلی اپیل میں ٹوٹ گیا. اس افسر کو آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈسپلنری اور ایفیکیسی کمیٹی بننی چاہیے. جس افسر کی 3 اسیسمنٹیں ٹوٹ دی تھی اس کی ڈیموشن کر دینی چاہیے، اس کو OSD بنانا چاہیے جس طرح دوسرے محکموں. تاکہ یہ کون سا بات ہے وہ اور کرتا جا رہا ہے. اسٹیل ملوں کو آج کل کہا جا رہا ہے آپ پروڈکشن کے اوپر کیوں نہیں دے رہے ٹیکس، کیونکہ اب ایکسائز ڈیوٹی کے موڈ میں، ساری زندگی وہ سیلس ٹیکس موڈ میں دیتے رہے ہیں اپنی سیل کے اوپر. ان کو 500% پینلٹی لگائی جا رہی ہے. یہ تو ملک ساری انڈسٹری بند کروا دے. یہ حکومت کی جو منشور ہے نا وہ تو اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں. سرکاری افسروں کا بس چلے تو سارا روزگار ختم کر دیں ملک. عمر صاحب، پہلے بے نامی ایکٹ آیا، منی لانڈرنگ ایکٹ آیا، اب 2 صدارتی آرڈیننس آ چکے ہیں، آگے آنے والا بجٹ بھی ہے.
महंगाई कंट्रोल होने में हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है, फिर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, किस तरह मिलेगा? और टैक्स पेयर को जो आप थोड़ी बहुत कसर है, वो जिस तरह आप कोरोना में कारोबार 6 बजे बंद हो जाते हैं, वो किस तरह सर्वाइव होंगे? सर हमारे इंग्लिश में हम कहते हैं ओवर गवर्नेंस इज़ अ बैड गवर्नेंस। मतलब इसका क्या है कि जितने ज़्यादा ये आप एक्ट्स ला रहे हैं ना, ये और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब इनकम टैक्स की रिटर्न ना भरने की सबसे बड़ी वजह क्या लोगों की, आप एक पेज की सिंपल रिटर्न दें, एक पेज की, ये मेरी आमदन है, ये मेरा खर्चा है। आप उसके बाद ऑडिट के लिए सिलेक्शन करें 5% जो भी आप करना चाहते हैं, और उन लोगों से डिटेल्ड इस तरह मत करें। आपकी जो रिटर्न अच्छा खासा कमिश्नर खुद इनकम टैक्स का नहीं भर सकता। अभी 45 पेजेस से ज़्यादा सर अभी जो इनकम टैक्स का प्रोफाइल ये बनवाना चाह रहे हैं हमसे, सिर्फ डुप्लीकेशन है। जितनी मैंने वेल्थ में और इनकम ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन पहले मौजूद है, ये रिटर्न इतनी में सख्त मौजूद है। जाती है कि उस प्रोफाइल के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कल को कोई एक छोटी सी भी रहेगी तो अफसर साहब ने कहना जी आपने तो दी नहीं थी ये इन्फॉर्मेशन, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। इस तरह का अंधा इख्तियार देने का क्या तुक है? जी जी, इफ़ काशिफ अनवर साहब आप क्या समझते हैं? जैसे हमको काफ़ी चीज़ें तो डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको कम शरह सूद पे कर्जे बिजनेसमैन को नहीं मिलेंगे, ज़ाहिर बात है फिर महंगाई का तूफान बरपा होगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, महंगाई जब आम बढ़ेगी तो आम आदमी उससे मुतासर होगा। तो आप क्या समझते हैं क्या बेहतर है? देखिए बात ये है कि अभी भी जो ये सब कवानीन आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि जो हुकूमत के अखराजात हैं उनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, दे आर प्रोडक्टिव और नॉट, और जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं उनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और उनको कहाँ किया जा रहा है। क्या IMF हमारे पास आया है कि मुझसे कर्ज़े ले लो? देखिए हम गए हैं ना कर्ज़े लेने के लिए। अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी और IMF? हमने जो IMF से कर्ज़े लिए वो कर्ज़े हमने कहाँ लगाए? अगर हमने वो कर्ज़े किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगाए होते हैं, हमने इंडस्ट्री लगाई होती, हमने डैम्स बनाए होते हैं, हमने इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई होती, तो जिन शरह सूद पे हमने कर्ज़े लिए थे वो अपनी इनकम खुद जनरेट कर रहे होते हैं। वो कहाँ गए? प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जो मुनाफा बख्श हों। देखें वो कहाँ गए? देखें अब बात ये है कि हम IMF से कर्ज़ा क्यों लेते हैं? हम IMF से कर्ज़ा इसलिए नहीं लेते कि हमने कोई डैम बनाना है, हमने इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है। हम IMF से कर्ज़ा इसलिए लेते हैं कि हमने कर्ज़े का सूद अदा करना है। तो देखें जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये देखेंगे प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन है, ओके, आपका जॉब्स नहीं मिल रही, ओके, देखें ये प्रॉब्लम्स आवाम के लिए हैं। अब पर कर्ज़ा ले कौन रहा है, उसको लगा कौन रहा है, सवाल किसने किया है, अकाउंटेबिलिटी हुई है, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है। अब हम जो ये बार बार कहते हैं कि जनाब कर्ज़ा लिया गया और वो जेबों में चला गया, वो बाहर पड़ा है, वो उसके सरे महल ले लिए गए, उसकी लंदन में प्रॉपर्टीज़ बन गई, दुबई में प्रॉपर्टीज़ बन गई, तो वो पैसा आप वापस लाएं ना, ताकि उस पैसे को बेचकर कर्जा अदा किया जाए। और एक और वज़ीर-ए-आज़म साहब वही तो कहते हैं, जो चोर पकड़ा जाता है उसको जब वो जमानत मिल जाती है वो उसको हार डाले जाते हैं, तो फिर अवाम अगर हिसाब नहीं करेगी तो कौन देखें, तो करेगा? फिर देखें अगर ऐसा होगा और उस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और शोर व वेला मचेगा और हम अपनी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे और चले जाएंगे, तो आवाम फिर ऐसे ही पिसेगी, ऐसे ही इन्फ्लेशन होगी, ऐसे ही आपकी महंगाई होएगी, ऐसे ही आप जॉबलेस होंगे, ऐसे ही बेरोज़गारी होगी, ऐसे ही आपकी सनत नहीं चलेगी। अब एक देखें बात यह है, हम उन पैटी इश्यूज़ की तरफ भी तो आए। ये कहाँ से सारा कुछ आ रहा है? ये इशू यही है ना कि आपका टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा, आपका टैक्स टू GDP नहीं बढ़ रहा, आपके जितने देखें आपके 80 लाख NTN हैं। देखें मैं डिपार्टमेंट को फिर सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके 80 लाख NTN है तो 80 लाख रिटर्न भी चलें, 80 लाख ना है 50 लाख रिटर्न भी आनी चाहिए। 28 लाख तो वो कमर्शियल मीटर है सर, कमर्शियल मीटर्स हैं तो वो देखिए ना कहीं पर, तो फिर हमें आवाम को भी ये बताना है कि देखें हम भी कहीं गलत हैं, हमें भी रिटर्न्स डालनी है, लेकिन बात यह है कि लोग रिटर्न इसलिए नहीं डालते, सच भी डालें तो फिर भी ऑडिट में आ जाते हैं। के जो इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो रिटर्न डालेगा, जो टैक्स नेट के अंदर आएगा, जो हुकूमत को पैसा देगा, जो अपनी इंफॉर्मेशन देगा, चोर भी वही बनेगा, चोर भी वही छितर भी वही खाएगा, जेल भी वही सामना करेगा। देखें जब तक आप उन लोगों के लिए आसानियाँ नहीं करेंगे, उन्हें एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे जो रिटर्न डालते हैं, जो टैक्स देते हैं,
تب تک نہ ہی تو آپ کا ٹیکس بیس بڑھے گا، نہ ہی آپ کے ٹیکس ریونیوز. اگر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلیکشن جو ہو سکتی ہے وہ 8,000 ارب روپیہ ہو سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اخراجات ملک کے جو 8,000 ارب اب روپے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری اس پریزنٹ گورنمنٹ میں جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں انہوں نے مہنگائی تو بڑھائی ہے، انہوں نے اور کیا کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایسے لوگوں کو نہیں روکیں گے، اور اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹس ناٹ فرام دا پیپل آف دا پاکستان، اٹ سٹارٹس فرام دا انسٹیٹیوشنز. یہ آپ کو اسمبلیز سے سٹارٹ کرنی ہے، یہ آپ کو کیبنٹ سے سٹارٹ کرنی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ جو عام عوام ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی تو اس کی کرنی ہے وہ اوپر سے ہوگی تو نیچے اس کے اثرات بنانے والے ہیں. فیصلے جب تک بنانے ان والے کی نہیں ہوگی تب تک اکاؤنٹیبلٹی نیچے نہیں آئے گی. جی افتخار شبیر صاحب، وزیر اعظم صاحب اس دفعہ وہ عوام کے ساتھ لائیو بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے ڈبل ٹیکسیشن ختم کر دی ہے اور بھرپور کوشش کریں ٹیکس پیئر کو سہولت دیں. تو کس طرح واقعی ڈبل ٹیکسیشن ختم ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں تو ابھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ڈبل ٹیکسیشن ختم ہو گئی ہے. صاحب کو پتہ ہے ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے، بالکل ان کے علم میں ہے، کیے جاتے ہیں بالکل. لیکن کیا طریقہ کار ہے پھر کس طرح اس کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کیا تجویز وزیر اعظم صاحب کو تجویز نہیں دی جاتی؟ وہ راستے نہیں بتائے جاتے یہ راستے اس طرح بہتر؟ ظاہر ہے انہیں بھی ڈارکنس میں رکھا جاتا ہے، آگاہ نہیں کیا جاتا. جو ان کے مشیر وغیرہ ہیں ان کو انفارم نہیں کرتے پراپرلی، تو اسی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو کس طرح بہتر کس طرح ہوگا؟ آپ کے پاس کیا تجویز ہیں؟ بہتر تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو گائیڈ کیا جائے، وہ بیسکلی بہت اچھے انسان ہیں اور وہ چاہتے ہیں ٹیکس پیئر کو لائیو کال کرنی چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. بالکل کوئی ایسی صورتحال ہونی چاہیے کہ ہفتے میں کوئی ایک دن رکھا جائے کہ ٹیکس گزار وزیر اعظم صاحب سے ڈائریکٹلی رابطہ کرے، اپنی مشکلات کا بتائے تاکہ اس سے بہتر صورتحال نکلے. لاہور ہائی کورٹ میں سر ٹیکسز کیسز ایک دن میں لگتے ہیں، وہ میں نے سنا کہ وہ اس کا ٹائم پابند کیا ہوا ہے، اتنے دیر میں ٹیکسز کیسز صرف ہوں گے. بالکل اس طرح ہو سکتا ہے، بینچ ہی لیتے ہیں، بینچ ہی ٹیکس بینچ لیتا ہے. وہ تو بالکل ٹیکس کرتے ٹیکس بینچ ٹائم پیریڈ رکھا ہوا سارا دن انہیں کا ہی ہوتا ہے، ٹیکس بینچ سارا دن ہی بینچ ہی سیپریٹ ہے ان بینچ کے. ہیں جو ٹیکس کے کیسز. تو وزیر اعظم صاحب ایک دن لائیو ان پہ ٹیکس پیئر کے ساتھ رہے، ان کی مشکلات کو پوچھیں. ہاں جی بالکل، اگر ایسا کیا جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. عمر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پیئر بیچارے اتنے جتنے قانون کو جانتے ہی نہیں. کاشف صاحب تو بہت ٹیکس کے قریب ہے اس لیے جانتے ہیں. جب ہم کسی کو ٹیکس میں چیمبر کو کسی دوست کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے ٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں ٹیکس آپ نے بڑھانا ہے نا، آپ کو ٹیکس ریٹرن سمپلیفائڈ کرنی پڑے گی. یہاں پر لوگوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کیا ہے؟ جی آپ کو میں بتاؤں ٹیکس میں بے شمار ایسی پروویژنز ہیں جو بیچارے لوگوں کو خام میں ٹیکس کروا دیتی ہے. جی مثلاً کسی نے کیش خرچہ کر دیا، اس کو ٹیکس کر دو، ڈسلاؤ کر دو. کسی نے یہ پیمنٹ کسی طرح اتنی کر دی، اس کو ڈسلاؤ. کسی نے انرجسٹرڈ سے خرید. ان سب چیزوں کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا. جب تک اب ٹیکس کا پاکستان میں ٹیکس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. آپ ٹیکس کا نظام نہیں سمپل کرتے. آپ ایک پیج کی ریٹرن بنائیں اور اس بندے کو تحفظ دیں. اور بلکہ میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ 5 سال کے لیے امیونٹی دے دیں. یہ جو موجودہ ٹیکس گزار ہیں نا، ان کو امیونٹی دے دیں. 5% 10% آپ نے ٹیکس زیادہ دینا ہے، ٹیکس یہی رہے گا، آپ 5-10 اور نئے ٹیکس گزار ڈھونڈیں. یہ انہی کا گلا نچوڑنے کے لیے انہی کو دی ایگزمپشنیں، انہی کو دیے ٹیکس کریڈٹ واپس لینے سے آپ جب تک نا، آپ اگر IT سیکٹر کا بھی گلا دبانا چاہتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. ایکسپورٹ میں کون سا ٹیکس ہوتا ہے یار؟ نہ سیلز ٹیکس ہوتا، نہ انکم ٹیکس ہوتا. کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا، دنیا ساری میں نہیں ہوتا. کیوں آپ ٹیکس کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اپنے افسروں کے انہوں نے کہا یار اتنے 4 پیسے بن رہے ہیں، اس سیکٹر کو بھی پکڑ لو. لوگوں سے رشوت لینے میں آسانی ہو جائے گی. پھر ابھی افسران مجھے بڑا کہیں گے آپ بیٹھ اور کیا کر رہے ہیں ہمارے افسران بیٹھ. عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. کاشف عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. افتخار شبیر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے افضل بھی کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.